الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدر محترم، اسٹیج کے اوپر موجود علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ لوگوں کے علاقے میں جلسے کا ماحول کب بدلے گا۔ رات کے 2:30 بجے آپ ایک مقرر کو بٹھاتے ہیں تقریر کرنے کے، سامنے جو پبلک بیٹھی ہے اس میں آدھے لوگ بیچارے نیند میں ہیں، آدھے لوگ جا چکے ہیں۔ اب ان کو میں تقریر سناؤں یا میں ان کو جگانے کی کوشش کروں؟ میں کون سی ایسی بات پیش کروں کہ یہ سوئیں نہ، ان کی آنکھیں نہ بند ہوں؟ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں مقرر کے ساتھ۔ ہمارے پاس کوئی کتھا بھی نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی بھی نہیں ہے کہ چلو بھئی ہم آپ کو سنائیں،
सुरीली आवाज़ में, मीठी आवाज़ में किस्से कहानी सुनाते चले जाएं और आप सर हिलाते चले जाएं और आंखें आपकी खुली रहें। तरीका बदलिए मेरे भाइयों। अभी मैंने सुना है कटिहार की जमीयत ने तय किया है, मीटिंग की है कि अब सीमांचल के जलसों को बदला जाएगा, 12 बजे तक जलसे खत्म किए जाएंगे। मैं वेलकम करता हूं अगर जमीयत इस तरीके का फैसला लेती है। रात भर आप तकरीर सुने और उसके बाद सुबह फजर की नमाज न पढ़े, मेरे भाइयों ये पूरे जलसे की नाकामी है। आप रात भर आपने कुरान और हदीस की बातें सुनी और सुबह फजर नहीं पढ़ पाए। कितने लोग बेचारे आए होंगे, चलो मौलाना बदरुद्दोजा साहब आ रहे हैं मालदा से, चलो अब्दुल गफ्फार साहब आ रहे हैं बनारस से, उनकी तकरीर सुनेंगे। इंतजार करते करते उन्हें नींद आ गई, सो गए या चले गए। क्या तरीका है? मेरी बात अगर बुरी लग रही हो माफ कीजिएगा, मगर मैं ये चाहता हूं कि आपने मुझे इतनी दूर से बुलाया है। मैं आपके सामने टाइम पास करने नहीं आया हूं, तकरीर करने आया हूं। अल्लाह ताला ने अगर मुझे कोई इल्म दिया है, उस इल्म की रोशनी में कुछ बातें आपको बताने आया हूं, तो आप मुझे ऐसे टाइम स्टेज पर बुलाइए जब मैं अपनी बात अच्छे तरीके से पेश कर सकूं और आप अच्छे तरीके से मेरी बात को सुन सकें। 2:30 बजे रात को तकरीर करने का टाइम नहीं है मेरे भाई। ठीक है, बहुत सारे मौलाना लोग करते हैं, आप सुनते भी हैं मुझे, लेकिन मेरे अपने बस की चीज़ नहीं लगती है। मैंने सोचा था 1 बजे मुझसे कहा गया कि आपको टाइम मिल जाए, 2:30 बज रहे हैं, क्या पेश करूं मैं, क्या बात करूं। बहरहाल कुरान मजीद के 28वें पारे की एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 पढ़ी है मैंने आपके सामने, और इसी आयत की रोशनी में आज मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आइए पहले मैं इस आयत का अनुवाद आपके सामने पेश कर देता हूं, आयत का तर्जमा आपके सामने पेश कर देता हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला ने यहाँ 2 चीजों का हुक्म दिया है। सिर्फ ये नहीं कहा कि अपने आप को बचाओ, और सिर्फ अपने परिवार को बचाओ ऐसा भी नहीं कहा गया। क्या कहा गया? कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी तुम्हें जहन्नम की आग से बचाना है और अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, अपनी औलाद को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को भी आपको जहन्नम की आग से बचाना है। अल्लाह ताला अगर इतनी बात कह देता तो बात तो पूरी हो गई थी। अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बात पूरी हो गई थी। मगर जब जहन्नम की आग की बात निकली तो अल्लाह ने बताया वो आग कैसी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग पेट्रोल से नहीं जलेगी, डीजल से नहीं जलेगी, कोयले से नहीं जलेगी, मिट्टी के तेल से नहीं जलेगी, लकड़ियों से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी और जहन्नम की आग गंधक के पत्थरों से जलेगी। उलमा कहते गंधक का जो पत्थर होता है ना, वो आग में अगर डाल दिया जाए तो आग और भड़क जाती है। जहन्नम की आग इंसानों से जलेगी, मनुष्य से जलेगी, और जहन्नम की आग गंधक के पत्थरों से जलेगी।
میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کا نقشہ کھینچ رہا ہے، جہنم کی آگ کی تصویر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے۔ میرے بندو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ دنیا کی آگ میں کوئی انسان اگر جل جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے سامنے لائی جائے، کمزور دل اور دماغ کا آدمی جلے ہوئے آدمی کی لاش کو دیکھ نہیں پائے گا۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے کہیں حادثہ ہو جاتا ہے۔ آج سے 25-30 سال پہلے بھوپال کے اندر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا، جس کو بھوپال گیس کانڈ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ زہریلی گیس لیک ہو گئی، ہزاروں لوگ اس گیس کی وجہ سے مر گئے اور ان کی پوری باڈی جو ہے وہ جل گئی۔ یا کسی کارخانے میں، کسی بلڈنگ میں جب آگ لگ جائے اور آگ لگنے کے بعد اس میں سے جب جلی ہوئی لاشیں نکلیں تو پھر آپ دیکھیے وہ لاش دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا کی آگ میں انسان اگر جل جائے تو اس کے شریر کو ہم دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، او لوگوں، دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ، 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، دنیا کی آگ تو جلانے کے لیے کافی ہے، جب دنیا کی آگ ہمیں جلا دیتی ہے اور بھسم کر دیتی ہے تو جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہوگی کہ اس سے وہ 69 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو اس جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم سب اپنے آپ کو ہم بچاتے ہیں۔ ہم بائک چلاتے ہیں تو ہیلمٹ لگا کر کے چلاتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہیلمٹ ہماری جان کو بچا لے۔ ہم کار چلاتے ہیں تو سیٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں، اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری جان بچ جائے۔ ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو فلائٹ کے سفر میں بھی ہم احتیاط کرتے ہیں اور ہم کوئی رسک نہیں لیتے۔ ہم دنیا کے سفر میں اپنی جان کو بچانے اور اپنی جان کی حفاظت کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کی بہت زیادہ چنتا کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بچے کے ماتھے پر ایک خروچ بھی دیکھ لیں، اپنی بیٹی کے سر پر ہمیں کوئی چوٹ بھی دیکھ لیں، اپنی بیوی کے چہرے پر ہم کوئی چوٹ دیکھ لیں، ہم برداشت نہیں کر پاتے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، تمہیں اپنے بچوں سے اتنا پیار ہے، اپنی بیوی سے اتنا پیار ہے، اپنی فیملی سے اتنا پیار ہے، تم اپنے بچوں کو ایک ان کے چہرے پر ایک معمولی سی چوٹ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہو میرے بندو، تم اپنے بچوں کو دنیا کی آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تو جہنم کی آگ میں اپنے بچوں کو جلتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہو؟ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھ کر کے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ سارے خاندان کے لوگ جب آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو بلانے کے بعد کہتے ہیں، اے میرے چچا عباس تم بھی آ جاؤ، اے میری بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ، اے میرے خاندان کے لوگوں تم بھی آ جاؤ، انقذوا انفسکم من النار، او میرے خاندان کے لوگوں، او میرے پریوار کے لوگوں، او میری بیٹی فاطمہ، او میرے چچا عباس، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ نبی نے اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچنے کا حکم دیا اور اپنی زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے پریوار کو ہمیشہ ایسی چیز سے دور رکھا جس سے آپ کا پریوار کسی جہنم کے عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ چھوٹا بچہ ہے، چھوٹا بچہ کچھ بھی کر لے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟
مگر اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بتاتے تھے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کھیل رہے ہیں اور زکوٰۃ کی کھجور آ کر کے رکھی ہوئی ہے، زکوٰۃ کی کھجور آ کر کے رکھی ہے، صدقہ کی کھجور آ کر کے رکھی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 یا 5 سال کے بچے ہیں، ایک کھجور کو اٹھاتے ہیں اور منہ میں ڈالنے لگتے ہیں، منہ میں ڈالنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو کھجور کو چھین لیتے، پھینک دیتے، مگر اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے نبی اپنے 4 سال کے نواسے کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ کھجور کھانا تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ککھن ککھن، اے میرے نواسے اس کھجور کو تو تھوک دے، اس کو منہ سے نکال دے۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، اے میرے بچے، اے میرے نواسے، تو نبی کا نواسا ہے، تو نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، تو نبی کے پریوار کا ایک حصہ ہے، کیا تجھے پتا نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، اے میرے بچے اس کھجور کو تو منہ سے نکال دے۔ کیوں کہا اللہ کے نبی نے اپنے بچے سے ایسا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی اسی آیت کے اوپر عمل کر رہے تھے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، انسان جب مصیبت میں آتا ہے سب سے پہلے اپنے گھر آتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں دنگا ہو جائے، فساد ہو جائے، تو آپ سب سے پہلے اپنے گھر آئیں گے، اپنے بیوی بچوں کی رکشا کریں گے۔ میری بیوی کو کوئی خطرہ نہ ہو، میرے بچوں کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ انسان سب سے پہلے اپنے پریوار کی حفاظت کرتا ہے۔ قرآن کریم اسی بات کا اعلان کر رہا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ کیسے بچائیں گے؟ نہ باپ نماز پڑھ رہا ہے، نہ بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، نہ ماں نماز پڑھ رہی ہے، نہ بیٹی نماز پڑھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنین، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو۔ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، 7 سال کا بچہ تو نابالغ ہوتا ہے، 7 سال کے بچے کے اوپر نماز تو فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اب چلنے پھرنے کے لائق ہو گیا، اسے مسجد میں لے کر کے، نماز میں لے کر کے آؤ۔ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز پڑھنے کی عادت ڈلواؤ۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو۔ 10 سال کا بچہ بھی نابالغ ہوتا ہے، 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہارا بچہ اگر 10 سال کا ہو گیا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اسے آپ نماز اگر نہیں پڑھتا ہے تو پٹائی کرو، اس کو مارو۔ کس منہ سے ماریں گے؟ ہم تو خود نماز کے ٹائم دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو خود نماز کے ٹائم موبائل میں لگے ہوئے ہیں۔ جب باپ خود نماز پڑھے گا تب تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے گا۔ ہو لوگو، میرے نبی یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ 7 سال کا تمہارا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور اگلا حکم سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ کر دو۔ بھائی اس میں کیا تعلیم ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بچہ 10 سال کا ہو گیا اور اللہ کے نبی یہ حدیث جب بیان کر رہے ہیں تب موبائل کا دور نہیں تھا، تب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، تب گندی فلموں کا دور نہیں تھا، تب 10 سال کے بچے موبائل پر ویڈیو نہیں دیکھتے تھے۔ نبی نے اس دور میں کہا 10 سال کے بچے ہو جائیں تو ایک چادر میں نہ سوئیں، ایک بستر پہ نہ سوئیں، بستر الگ کر دو۔
کیا تعلیم ہے میرے نبی کی، کتنی پوتر تعلیم ہے، کتنی پاک تعلیم ہے کہ 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں، ان کے بستر الگ کر دو تاکہ کسی قسم کے گندے کام کا خیال بھی ان کے دل اور دماغ میں نہ آئے۔ آج سماج میں یہ بھی ہو رہا ہے، وہ کام جسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا اور جس کام کی وجہ سے اللہ کا سب سے بھیانک عذاب آیا تھا، ایسا عذاب دنیا میں کسی قوم کے اوپر نہیں آیا تھا۔ پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اور پتھر بھی کیسے برسے تھے، ہر پتھر کے اوپر نام لکھا تھا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا، یہ پتھر فلاں کے اوپر گرے گا۔ جو پتھر جس کے نام کا تھا اس کی کھوپڑی پر گرتا تھا اور وہیں پر وہ ختم ہو جاتا تھا۔ اور اللہ نے پتھر کی بارش اتارنے کے بعد اس پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ اس قوم کا اپرادھ کیا تھا، اس قوم کا جرم کیا تھا؟ اس قوم کے اندر مرد مرد کے ساتھ ناجائز سنبندھ بناتا تھا، اس قوم کے اندر اغلام بازی ہوتی تھی، اس قوم کے لڑکے لڑکوں سے تعلق بناتے تھے، اس قوم کے اندر یہ گندگی پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی کیا حکم دے رہے ہیں؟ 10 سال کے بچے ہو جائیں بستر لگو۔